बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन व अस्लिह ली शअनी कुल्लह ला इलाहा इल्ला अंत या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ अस्लिह ली शअनी कुल्लह वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन रब्बिग़फिरली वतुब अलय्या इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बिग़फिरली वतुब अलय्या रब्बिग़फिरली वतुब अलय्या इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हमारी आज के तरबियती क्लास का उन्वान रहेगा कि इंसानी जिंदगी में परेशानियां और दुख और गम क्यों आते हैं। इंसानी जिंदगी में परेशानियां और दुख या गम क्यों आते हैं। और ये एक ऐसा नागज़ीर मौजू और सब्जेक्ट है कि जो हर किसी की ज़रूरत है, जिसके बगैर किसी का चारा नहीं, क्योंकि दुनिया में हर किसी की ज़िंदगी दुखों, परेशानियों, मुसीबतों और गमों से दो चार है। लिहाजा ये एक ऐसा टॉपिक है, मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ एक दर्स में मुकम्मल नहीं होगा और कतअन नहीं होगा। किसी भी सूरत में इस टॉपिक को 40 मिनट में मुकम्मल नहीं किया जा सकता है। बहरहाल ये एक तरबियती दर्स रहेगा। हम ना महीने में एक दर्स तरबियती रखा करते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो कभी किसी टॉपिक पर तो कभी किसी टॉपिक पर जो मुआशरे की ज़रूरत होती है, जिससे हमारी ज़िंदगी दो चार होती है, तो इंशाअल्लाह ताला उसी के मुताबिक हम कोई तरबियती क्लास रखते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। तो मैंने जो उन्वान या जो मैंने टॉपिक बयान किया है कि परेशानियां क्यों आती हैं इंसानी ज़िंदगी में, तो इसका जवाब कुरान ने हमें दिया है सूरह शूरा में आयत नंबर 30-31 में, जहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफु अन कसीर वमा अंतुम बिमुअजिजीन फिल अर्दि वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। इस आयत का तर्जुमा सबसे पहले मुलाहजा कर लें। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, और तुम्हें जो भी मुसीबत आती है तुम्हारे अपने ही करतूतों के सबब से आती हैं, और वो अल्लाह तुम्हारे बहुत से गुनाहों से दरगुजर भी कर जाता है, और न तुम उसे जमीन में आजिज कर सकते हो कि तुम्हें सजा ना दे सके, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा न कोई कारसाज है और न कोई मददगार। इस आयत पर फिर से गौर करके तवज्जो कीजिएगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मेरे साथ साथ आप सब जो मेरे क्लास में इस वक्त मौजूद हैं, आप सब लोग तो आप भी दुखों से दूर नहीं होंगे। आपकी जिंदगी में कोई ना कोई दुख और गम और परेशानी जरूर होगी, भले ही आपकी एज कोई भी हो, लेकिन दुखों से आप बच्चे नहीं हुए होंगे आज तक। कोई छोटा बड़ा गम जिसने आपकी जिंदगी को हिला कर रख दिया हो, तो ऐसा कोई दुख और ऐसा कोई गम जरूर आपकी जिंदगी में आया होगा। तो अल्लाह बचाए, अगर किसी की जिंदगी में अभी तक नहीं आया है तो हम उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से आफियत का सवाल करते हैं। फिर से इस आयत करीमा का तर्जुमा और इसका मफहूम मुलाहजा कर लें कि अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हें जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे अपने ही करतूतों के सबब से आती हैं। ये हमें कहा जा रहा है, ये अल्लाह हमारे दुखों हमारे गमों का जवाब दे रहा है कि तुम्हें जो भी मुसीबत, तुम्हें जो भी परेशानी आती है वो तुम्हारे अपने ही करतूतों के सबब से आती हैं, और वो अल्लाह तुम्हारे बहुत से गुनाहों या खताओं को माफ कर देता है, और न तुम उसे जमीन में आजिज कर सकते हो कि तुम ये समझने लगो कि वो तुम्हें कोई सजा ही ना दे सके। ऐसा नहीं है, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा न कोई कारसाज है और न कोई मददगार। गौर कीजिएगा आयत करीमा पर, सूरह शूरा की इस आयत पर। आयत के पहले हिस्से में अल्लाह रब्बी करीम फरमाता है
کہ جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی کرتوت ہوتے ہیں، تمہارے اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے تمہیں وہ سزا یا وہ مصیبت، وہ پریشانی پہنچتی ہے۔ لیکن آخر میں دیکھیے کیا فرماتا ہے، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اے اللہ کے بندو، اگر تمہیں اللہ ہی مصیبت اور دکھ، یہ تکلیفیں دیتا ہے، لیکن اس بات کو بھی یاد رکھو کہ اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہے، نہ کوئی ولی یعنی دوست ہے، اور نہ کوئی مددگار ہے۔ یعنی تمہیں جو بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی دکھ، کوئی بھی تکلیف پہنچے، تو اللہ کے سوا اس تکلیف، اس غم، اس پریشانی میں نہ تمہارا کوئی دوست ہو سکتا ہے اور نہ کوئی تمہارا مددگار ہو سکتا ہے جو تمہیں اس پریشانی سے نجات دلا دے۔ اب یہ آیت کا اسلوب دیکھیے، مصیبت بھی وہی دیتا ہے، مصیبت ڈالنے والا بھی وہی، اور ساتھ ہی فرماتا ہے کہ میں ہی تمہارا دوست ہوں اور میں ہی تمہارا مددگار ہوں، میں ہی تمہارا معاون ہوں۔ ورنہ تو یہ ہوتا ہے عمومی طور پر کہ جو کسی کو تکلیف دیتا ہے وہ کبھی بھی اس کا معاون، وہ کبھی بھی اس کا دوست، وہ کبھی بھی اس کا مددگار نہیں ہوتا ہے، وہ اس کا کٹر دشمن ہوتا ہے، وہ اس کو ختم کرنے والا، اس کو دنیا کی زندگی سے ختم اور نیست نابود کرنے والا ہوتا ہے وہ دشمن۔ لیکن اللہ کی مہربانی دیکھیے، اللہ کا کرم دیکھیے، پھر یہ بھی دیکھیے، اس بات پر بھی غور کیجئے گا کہ وہ رب العالمین جب کسی پر مصیبت نازل کرتا ہے، کوئی دکھ دیتا ہے، وہ دکھ بھی کیوں دیتا ہے؟ اس لیے نا کہ یہ بندہ میرا دوست بن جائے، میں تو اس کا دوست بنا ہوا ہوں، یہ میرا دوست کیوں نہیں بنتا ہے ابھی تک؟ تو ہمیں نا اس میں ایک اشارہ یہ مل رہا ہے، میں جو اس میں ایک گہرائی بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں جو اللہ کوئی دکھ دیتا ہے، کوئی پریشانی دیتا ہے، جس مصیبت سے ہمیں تڑپا دیتا ہے کبھی کبھی زندگی میں، تو اس میں اللہ رب العالمین، اگر ہم اس آیت پر توجہ کریں گے، غور کریں گے، تو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ میں نے تو تمہارے ساتھ یہ دوستانہ تعلقات کب سے قائم کیا تھا، میں تمہارا مددگار کب سے ہوں۔ اے اللہ کے بندو، تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ آج تک تم نے اللہ کو اپنا مددگار، اپنا دوست نہیں بنایا ہے؟ تم اللہ سے کیوں دور جا رہے ہو؟ تم نے ان تمام دنیاوی تعلقات کو مضبوط کر کے اس خالق و مالک، اس پروردگار سے کیوں وہ تعلق توڑ دیے ہیں جس کے ساتھ سب سے مضبوط تعلقات ہونے چاہیے تمہارے؟ تو یہ وجہ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب آگے بڑھیے، یہ تو آیت میں نے پڑھی، اس آیت کے تعلق سے سیدنا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں کتاب اللہ کی افضل ترین آیت سناؤں اور ساتھ ہی حدیث بھی سناؤں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ آیت تلاوت کی اور میرا نام لے کر فرمایا، سن، میں اس کی تفسیر بھی تجھے بتاؤں گا، تجھے جو بیماریاں دنیا میں، سختیاں اور بلائیں یعنی آفتیں، مصیبتیں دنیا میں پہنچتی ہیں، وہ سب تمہارے اپنے اعمال کا بدلہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث فرمائی کہ تمہیں اس آیت کی تفسیر، اسی آیت کی تفسیر، یہ جو میں نے آیت سورہ شورا کی پڑھی، آیت نمبر 30 اور 31، ان سے فرمایا کہ میں اس آیت کی تفسیر بیان کروں گا تجھ سے، تجھے جو بیماریاں، نمبر 1 جو سختیاں، نمبر 2، نمبر 3 جو آفتیں اور مصیبتیں، یہ تو 4 ہوئیں، دنیا میں پہنچتی ہیں، وہ سب تمہارے اپنے اعمال کا بدلہ ہے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1649، اور اس کی سند حسن ہے۔ تو پتہ چلا اس حدیث کے روح سے بھی کہ تمام تر مصائب، دکھ، پریشانیاں، مصیبتیں، ان کے نزول کا سبب ہمارا اپنا وجود ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے تو اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ ہاں، اس بات کو یاد رکھیں، یہ قرآن کہتا ہے، یہ میں بیان نہیں کر رہا ہوں اس آیت کے تحت یا اس حدیث کے تحت۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ پہ فرمایا ہے نا، سورۃ الحشر میں، کہ جب، ہاں وہ آیت کا مفہوم ہے کہ ان لوگوں نے مجھے بلا دیا تھا تو میں نے انہیں بلا دیا تھا۔ معاذ اللہ، اللہ بچائے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ یہی ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ بھی، کہ جو اللہ کو بلا دیتا ہے تو اللہ اس کو بلا دیتا ہے۔ اب غور کیجئے گا، اللہ کی زمین میں کیا اللہ کسی کو بھول جائے گا؟ بھلے ہی وہ دشمن سے دشمن ترین اللہ کا کوئی بندہ ہی کیوں نہ ہو، کیا اللہ کسی کو بھولے گا؟ نہیں نا۔ لیکن یہ اللہ کیوں فرماتے ہیں کہ میں اس کو بلا دیتا ہوں، میں اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تفسیر کیا بنے گی؟
ہم تو تفسیر بھی پڑھتے ہیں نا، آج کی کلاس تو ہماری تفسیر کی تھی، وہ تو نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی آپ ماشاءاللہ تفسیر کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو جب اللہ یہ فرمائے کہ میں نے اسے بلا دیا، جبکہ یہ ناممکن سی بات ہے کہ اللہ اپنی ہی زمین میں کسی بندے کو بلا دے، تو اس آیت کا مطلب کیا بنے گا پھر؟ آیت کا مطلب بنتا ہے کہ میں نے اسے چھوڑ دیا، میں نے اسے بلا دیا. اللہ جب کسی اپنے بندے کو بلا دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ قطع نہیں ہوتا ہے کہ اللہ اس کو سچ میں بلا دیتا ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بندے کو چھوڑ دیتا ہے. اب اسے دنیا میں کوئی بھی مصیبتیں پہنچے، کوئی بھی پریشانی آئے تو اللہ اس کی طرف نہیں دیکھتا ہے. اللہ اس کے دکھوں کا سنبھالنے والا یا ختم کرنے والا، دور کرنے والا نہیں ہوتا ہے. اور پھر جس کو اللہ چھوڑ دے، اللہ چھوڑ دے، اللہ چھوڑ دے، تو اسے لینے والا کون ہوتا ہے سوائے شیطان ابلیس کے؟ کوئی نہیں ہوتا ہے شیطان کے. اور شیطان اس کو بالکل جیسے چھوٹا بچہ گیند کے ساتھ کھیلتا ہے نا، بال کے ساتھ کھیلتا ہے، کھیلتا ہے، کبھی ادھر پھینکتا ہے اور کبھی ادھر لگاتا ہے، پھینکتا ہے، تو ویسے ہی بالکل شیطان اور ابلیس اس بندے کو کبھی ادھر پھینک دیتا ہے اور کبھی ادھر پھینک دیتا ہے. یہ بندہ کبھی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی کسی بہت بڑے غم میں مبتلا ہوتا ہے، اس غم سے نکلتا ہے تو کوئی بہت بڑی مصیبت اس پر آ پڑتی ہے، مصیبتوں کے پہاڑ اس پر گر جاتے ہیں، اور کبھی اس کو کہیں سے شفا نہیں ملتی ہے. ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے تو وہاں سے شفا نہیں ملتی ہے، حکیموں کے پاس جاتا ہے تو وہاں سے شفا نہیں ملتی ہے، راکیوں کے پاس جاتا ہے، عاملین کے پاس جاتا ہے تو وہاں اس کے غموں اور مصیبتوں، بیماریوں کا مداوع اور حل نہیں نکلتا ہے. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کو بلا دیا ہوا ہوتا ہے، اور یہ دراصل اللہ کی طرف سے اس پر قہر نازل ہوا ہوتا ہے. لیکن واضح رہے، میں نے اپنے ہی اسی کلاس میں جو میں آن لائن دیتا ہوں، میں نے ایک مرتبہ اسی کلاس میں آپ کو سمجھایا تھا کہ اللہ کی آزمائش اور اللہ کے قہر کے درمیان کیا فرق ہوتی ہے. آپ ہر مصیبت کو اللہ کا قہر نہیں کہہ سکتے ہیں، یا آپ ہر آزمائش کو اللہ کا قہر نہیں کہہ سکتے ہیں، اور نہ ہر مصیبت کو آپ اللہ کی آزمائش کہہ سکتے ہیں. اس کو آپ کیسے پہچان سکتے ہیں؟ تو وہ میں نے کچھ نشانیاں بتائی تھی اس ٹائم. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ تمام تر مصائب کے نزول کا سبب ہمارا اپنا وجود ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا تو اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا، اللہ نے ہمیں بلا دیا. ہم نے اللہ کے حدود کو توڑ دیا تو اللہ نے ہم سے اپنا رشتہ ناتا توڑ دیا. ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تو اللہ نے ہمیں ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا. ہم نے اپنے مالوں سے اللہ کا حصہ نکالنا چھوڑ دیا تو اللہ نے ہمارے مالوں میں برکت ڈالنا چھوڑ دی. ہم نے غربا اور فقراء کا خیال رکھنا چھوڑ دیا تو اللہ نے ہمارا رزق تنگ کر دیا. آج سب کی پریشانی ہے نا کہ رزق کی تنگی ہے، بے روزگاری ہے، جاب لیس ہے. ہم سب، ہمارے جوانوں کی یہ سب سے بڑا ایشو ہے ہر ملک میں، کہ ہمارے جوان، ہماری ینگ جنریشن جاب لیس ہے، ان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے. تو اس کی وجوہات، اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری اپنی ذات ہوتی ہیں. ایسے ہی جب ہم نے صوم و صلات کو چھوڑ دیا تو اللہ نے ہم سے نیکی کی توفیق چھین لی. ہم نے دشمنوں کو دوست اور دوستوں کو دشمن بنا لیا تو اللہ نے حقیقت میں دشمنوں کو بھی دشمن اور دوستوں کو بھی دشمن بنا دیا، اور اللہ نے ہم سے اپنی مدد و نصرت اٹھا لی. پوری دنیا میں آپ مسلمانوں کی حالت دیکھیے تو یہی حال ہے، اللہ نے ہم سے اپنی مدد اور اپنی نصرت چھوڑ دی تھی، اٹھا لی ہے. جبکہ اللہ نے اس آیت میں کیا فرمایا آخر میں؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اے اللہ کے بندو، اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار. تو ہو کیا گیا ہے آج کے مسلمانوں کو؟ پوری دنیا کی حالت دیکھیے، ایسے لگتا ہے کہ پوری دنیا میں تمام کافروں کا کوئی مددگار ہے، تمام یہودیوں اور عیسائیوں کا کوئی مددگار ہے، تمام ہندوؤں کا کوئی بڑا مددگار ہے جو ان کی مدد کرنے آتا ہے. لیکن ایسے لگتا ہے بدقسمتی کے ساتھ کہ مسلمانوں کا کوئی مددگار نہیں ہے. جبکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اس کائنات میں تمہارا اگر کوئی مددگار ہے وہ وہی رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رازق، وہ تمہارا مددگار ہے. لیکن آج ہمیں وہ مددگار کہاں گیا ہے جس نے یہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا؟ اور اللہ اپنے وعدوں کا پکا ہوتا ہے، کبھی اپنے وعدے کی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. گویا کہ ہر کام اور مصائب کے لانے میں خود سبب بنا، پھر میں اس کا الزام کسی اور پر کیوں لگاؤں؟
میں اللہ پر تو اس کا یہ شکایت تو نہیں کر سکتا ہوں نا کہ اللہ تو میری مدد کیوں نہیں کرتا ہے، میں تو خود مجرم ہوں نا۔ دیکھیے بات سمجھنے کی کوشش کریں میری، آخر دنیا میں کافر بھی آباد ہیں، اور ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کا اکثر ایک کوشچن ہوتا ہے کہ کافر آج دنیا میں اتنے خوش کیوں ہیں؟ آپ دیکھیے روپیوں کی ریل پیل، ان کے پاس بنگلے ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، دنیا کی سب سے زیادہ دولت ان کے پاس ہے، سب سے زیادہ امیر، سب سے زیادہ خوشحال دنیا کے کافر ہیں۔ ہر ملک کی آپ دیکھیے گا، سب سے زیادہ دنیا میں دولت کافروں کے پاس ہے۔ یہ کافر بھی دنیا میں آباد ہیں اور مسلمان بھی آباد ہیں، لیکن کافر اتنا پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہے جتنا ایک مسلمان مصائب کا شکار ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے اس پہ؟ کیا مسلمانوں کو تکلیف و مصیبت اس لیے آتی ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے کلمہ پڑھا ہے؟ انہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، یہ تو وجہ نہیں ہو سکتی ہے نا کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے تو اس لیے ہم پر تکلیف و مصائب آتے ہیں۔ اور پھر یہ مصائب جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، میں عالمی سطح کی بات نہیں کر رہا ہوں، میرا آج کا درس عمومی طور پر پریشانیاں کیوں آتی ہیں انسانی زندگی میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میری زندگی میں پریشانی کیوں آئی ہے، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ سب کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کی زندگی میں آج تک یہ ساری پریشانیاں کیوں آئی ہیں اور آج تک ان کا حل کیوں نہیں نکلا ہے۔ آپ سب سے میں مخاطب ہوں، آپ کی زندگی میں آج تک یہ ساری پریشانیاں کیوں آئی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ریزن ہے اس کا؟ اور اب اگر ہے کوئی ریزن، اگر آج تک یہ ساری پریشانیاں آئی ہیں تو ابھی تک ختم کیوں نہیں ہوئی؟ ابھی تک یہ پریشانیاں ختم کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ تو آج اس کا حل ڈھونڈیں گے انشاءاللہ۔ سنیے میری بات کو اچھی طرح دھیان میں رکھیے، غور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ دو طرح کا تعلق ہوتا ہے، ایک خالق و مخلوق والا تعلق اور دوسرا دین والا تعلق۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ ابھی میں نے سوال یہاں پر پوچھا کہ کافر بھی آباد ہیں اور مسلمان بھی آباد ہیں، لیکن کافر اتنے پریشان نہیں ہے دنیا میں جتنا ایک مسلمان مصائب کا شکار ہے، اور ایسے مصائب مصیبتوں کا شکار ہے کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ ان مصیبتوں سے ہم کبھی نکلیں گے۔ تو میں اس کا جواب دینے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ دو طرح کا تعلق ہے، ایک خالق و مخلوق والا تعلق اور دوسرا دین والا تعلق۔ خلق یعنی پیدائش کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق برابر ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس میں مسلمان اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن جب دین کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے اور کوئی آدمی صحیح دین قبول کر لیتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھیں، وہ اللہ کا اپنا بندہ ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ میں مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ مثال وہ عربی کہاوت ہے نا، المثال یتضح المقال، مثال بات کو واضح کر دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے۔ تو میں یہاں پر مثال بیان کرنے لگا ہوں۔ جیسے باہر کا کوئی اجنبی آدمی ہو تو اس کے لیے سارا شہر برابر ہے، نہ کسی سے دشمنی نہ کسی سے دوستی۔ جیسے آپ کسی ملک میں جاتے ہیں، ملک چھوڑیے، آپ کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو آپ کے لیے سب اجنبی ہوتے ہیں نا، وہاں اس شہر کے سب برابر ہوتے ہیں، نہ وہاں آپ کا کوئی دشمن ہوتا ہے اور نہ وہاں کا آپ کا کوئی دوست ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہاں یعنی اس شہر میں کسی سے آپ کی یا اس کی رشتہ داری یا کوئی تعلق ہو جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا تعلق یعنی اس بندے کا تعلق وہاں اس کی پہچان بن جائے گا، اور اس تعلق دار کی دشمنی اور دوستی اس کی دوستی اور دشمنی بن جائے گی۔ جب وہ آئے گا اپنے رشتہ دار ہی کے پاس آئے گا، اس سے ہمدردی ہوگی، ہے نا؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا، عمومی طور پہ فطرتی طور پر ہی ہوتا ہے نا ہر جگہ پہ۔ یعنی جب رشتہ داری ہو جائیں تو پھر جو تعلق اس کے ساتھ ہوگا وہ اور کسی کے ساتھ نہیں، وہ آ کر ٹھہرے گا تو وہاں کسی چیز کا توفل آئے گا تو ان کے لیے کوئی فائدہ پہنچانا ہوگا تو رشتہ دار کو، باقی شہر کو اسے کیا کرنا ہے؟ سب انسان برابر ہے، آدم کی اولاد ہے، لیکن جس سے رشتہ ہو جائیں وہ پھر قریبی ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ تعلق گہرا ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ بچائے رشتے میں کوئی خرابی آ جائیں، رشتہ داری ہو اور ناراضگی پیدا ہو جائیں، رنجش پیدا ہو جائیں تو پھر غیر اتنے برے نہیں لگتے جتنے اپنے برے لگتے ہیں۔ ناراض انسان علاقے اور شہر کے ہر گھر میں جانے کے لیے تیار ہوگا، مگر اس ناراض رشتہ دار کے گھر نہیں جائے گا۔ جب رشتہ داری صحیح تھی تو کہیں اور جانا نہ تھا، اور رشتہ داری میں بگاڑ پیدا ہوا تو اسے کوئی برا نہیں لگتا سوائے اس گھر کے۔ جب مسلمان بگڑ جاتا ہے تو پھر اللہ کو اتنا ہی برا لگتا ہے،
اللہ اتنا ہی غضبناک ہو جاتا ہے جتنا ہمیں وہ اپنا رشتہ دار برا لگتا ہے جس سے بگاڑ پیدا ہو جائے، جس سے ناراضگی ہو جائیں۔ ایسے ہی سمجھ لو جو مسلمان بگڑا ہوا ہو وہ منافق ہے، منافق پر اللہ کو زیادہ غصہ آتا ہے بنسبت کافر کے۔ کافر کے ساتھ وہ ادھار ہے، ٹھیک ہے نہیں مانتا ہے نہ مانے، اسی طرح مشرک ہے نہیں مانتا ہے تو نہ مانے، کیا جائے۔ وہ ہے جس نے رشتہ داری قائم کی، کلمہ پڑھا، اللہ کو اپنا رب مان دیا، اور پھر اس کے بعد دھوکے بازی کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ اس اعتبار سے لوگ اسے مسلمان سمجھتے ہیں اور وہ اندر سے مسلمان نہیں ہے۔ خدا تعالی کو منافق پر بڑا غصہ آتا ہے، اور دیکھ لیں یہی قہر ہیں جو ہیں، اور مسلمان اپنے مسائل و مسائل میں جکڑے ہوئے ہیں، ورنہ اللہ نے تو دنیا و آخرت دونوں مسلمان کے لیے بنائی ہے۔ دیکھ لو دنیا کی دوسری قومیں مزے کر رہی ہیں، آپ دیکھیے آج دنیا میں امریکہ مزے کر رہا ہے، انڈیا مزے لوٹ رہا ہے، روس مزے میں ہے، ہندو مزے کر رہے ہیں، حالانکہ وہ نافرمان ہیں، مشرک ہیں۔ مسلمان اس کے برعکس مسلمانوں کو دیکھیے، ان کی حالت دیکھ لیجئے گا، اپنے ہی جوتے کھا رہے ہیں۔ کس قدر اللہ کا قہر ہے، مار داڑ، ایک دوسرے کو خود ہی مار رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بیٹا اپنی ماں کو قتل کر رہا ہے، اور جو ہے باپ اپنی بیٹی کو قتل کر رہا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے آج کی دنیا میں؟ بہن اپنی نہیں بھائی اپنی بہن کو قتل کر رہا ہے، اور انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہ گئی۔ مسلمانی کو چھوڑیے، انسانیت نہیں رہ گئی ہے دنیا میں۔ اللہ کو جو ناراضگی اس جھوٹے منافق مسلمان پر ہوتی ہے، وہ ناراضگی اللہ کو کافروں پر نہیں ہوتی ہے۔ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ مسلمان شکوے کرتا ہے کہ باوجود کلمہ گو ہونے کے دنیا میں مصائب کا شکار کیوں۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ سے عہد کر کے پھر گیا ہے وہ۔ اب یہ جو پریشانیاں اور دکھ ہیں دنیا میں ہم جس سے جونج رہے ہیں، تو اس کے بارے میں اپنے سب سے محترم اور مکرم امت مسلمہ کے قابل فخر عالم دین علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کا ایک فرمان یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ گناہ کی ایک نقد سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ دوسرے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے بندہ۔ اسی طرح نیکی کی ایک نقد جزا یہ ہوتی ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ لاتی ہے۔ یہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ بات اپنی مشہور کتاب الدواء الشافی میں بیان کی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ کتنی بہترین بیان کی ہیں۔ آپ غور کیجئے گا کہ جب آدمی کو کوئی بیماری لگتی ہے تو اس کا سبب تو آخر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب کوئی پریشانی آتی ہے، جب کوئی عذاب آتا ہے، جب کوئی تکلیف آتی ہے، تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، تو اس کا اصل سبب گناہ ہوتا ہے۔ دیکھو نا، بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ اس کو سزا دینا چاہتا ہے تو اسے بد پرہیزگی کرواتا ہے، وہ کوئی ایسی چیز کھا لیتا ہے جو صحت کے لیے مضر ہوتی ہے، اسے وہ بیمار پڑ جاتا ہے، اس سے درد ہوتا ہے، تڑپتا ہے، اور پھر ہسپتالوں میں پھرتا ہے۔ لیکن اسے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ میں نے یہ بد پرہیزی کیوں کی؟ اللہ اس کو پھنسانا چاہتا تھا، اس لیے اس سے بد پرہیزی کروا دی۔ حالانکہ اللہ اس سبب کا محتاج نہیں، براہ راست بھی عذاب دے سکتا ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے اسی آیت میں جو آج ہم نے پڑھی، فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ لوگوں، جو تم پر مصیبت آتی ہیں وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، حالانکہ میں ہر عمل کی سزا نہیں دیتا ہوں، بہت سی خطاؤں سے درگزر کر جاتا ہوں، کسی پر میری پکڑ ہوتی ہے، کسی عمل پر میں پکڑتا بھی ہوں، اور ورنہ ایک ایک عمل کا بدلہ تو آگے ملے گا۔ بہرحال جو بھی پریشانی یا مصیبت و آفت آتی ہے مسلمان کو پیش آتی ہیں، وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی مصیبت ہو۔ اب یہاں پر مفسر قرآن مولانا عبد الرحمن کیلانی، جو انہوں نے تفسیر القرآن میں ایک بات لکھی ہے، اسی آیت کی تفسیر میں، جو آیت نمبر سورہ شورہ کی آیت ہم نے پڑھی، اس آیت کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ مصیبتوں اور تکلیفوں کی ایک قسم وہ ہیں جو اللہ کے پیغمبروں اور مخلص بندوں کو حق کے راستے میں پیش آتی ہیں، ان کے متعلق گناہوں کی کفارہ کا تصور ہی غلط ہے۔
اس کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ ان بزرگ ہستیوں کے درجات بلند کرتا ہے، اور ایسے مصائب سب سے زیادہ اللہ کے نبیوں کو پھر درجہ بدرجہ دوسرے مخلص بندوں کو پیش آتے ہیں۔ ہاں، یہ بات بھی واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ مصیبت، ان اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ تکلیفیں، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء کو پیش آئی ہوئی ہیں، پھر درجہ بدرجہ ان کے بعد ان لوگوں کو پیش آئیں گی جو ان کے نقش راہ نقش قدم پر چلیں گے، پھر اسی طرح درجہ بدرجہ ان لوگوں کو پیش آئیں گی جو ان کے نقش قدم پر چلے۔ تو بہرحال یہاں پر پتہ چلا کہ مصیبتوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مصیبت جس کو میں نے ابھی کہا عرف عام میں جس کو ہم آزمائش کہتے ہیں، اور آزمائش کی پہچان میں نے اس سے پہلے بھی بتائی تھی کہ آزمائش کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ آزمائش میں بندہ پھر سے اٹھتا ہے، بندہ اللہ بندے کو تھپڑ مار دیتا ہے، بندہ گر جاتا ہے زمین پر، سر کے بل گر جاتا ہے۔ آزمائش اگر ہے تو اللہ اس کو پھر سے اٹھاتا ہے، پھر سے اسے چلنے کی توفیق دیتا ہے، اور وہ پھر استقامت کے ساتھ پھر چلتا ہے اسی راستے پر جس پر پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ یہ اللہ کی آزمائش کی ایک نشانی ہے، پہلی نشانی ہے۔ جبکہ اللہ کا قہر، اللہ کی سزا یا اللہ کی طرف سے عذاب کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس بندے کو تھپڑ مار دیتا ہے، اس کو زمین پر گرا دیتا ہے، اور پھر اسے کبھی بھی اٹھاتا نہیں ہے۔ وہ ایسے ہی نیست نابود، یا ایسے ہی ہمیشہ دکھوں کا مارا رہتا ہے، یا ایسے ہی ہمیشہ بیمار پڑ رہتا ہے، کبھی بھی اسے شفا نہیں ملتی ہے، یا پھر دنیا سے ہی ختم ہو جاتا ہے، جوانی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اس پر عذاب یا عقاب کہیں آپ، یا سزا کہیں آپ، یا کسی بھی نام سے آپ تعبیر کر لیں، تو یہ اللہ کی طرف سے اس پر قہر کا نزول ہوتا ہے۔ اور پیغمبروں علیہ الصلوۃ والسلام، نے انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے جو بھی صالحین، صدیقین، شہداء یا مومنین، متقین جو ہوں گے، تو اگر اللہ کی طرف سے ان پر آزمائشیں ہوں گی تو وہ آزمائشی ہوتی ہیں۔ لیکن میں مسلمانوں کو آج کے دور میں دیکھتا ہوں، جیسے میں خود ہوں، تو ہم مصیبتوں میں ایسے گرے ہوئے ہیں کہ نکلتے ہی نہیں ہیں۔ اور کیوں نہیں نکلتے؟ ہم سالوں سے، اتنے سال ہو گئے، تو نکل کیوں نہیں رہے ہیں؟ تو آج میں سب سے پہلا سبب اس کا بیان کروں گا، یاد رکھیں، نوٹ کریں اس بات کو۔ یہ کلاس ریکارڈ ہو رہی ہے نا ہماری؟ جی جی بالکل، تو ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، پھر بھی آپ اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ مصائب کے نزول کا پہلا سبب، مصیبتوں کے نزول کا جو سب سے پہلا سبب ہے اس دنیا میں آنے کا، وہ ہے رسولوں کی نافرمانی کرنا۔ میں اس کو یوں تعبیر کروں، معصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں خود بخود اللہ کی معصیت بھی شمار ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا یہ ڈائریکٹ اللہ کی نافرمانی میں آتا ہے۔ آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ڈائریکٹ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں آتا ہے۔ تو اس کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی وجہ، سب سے پہلا سبب مصیبتوں کا جو ہے وہ ہے معصیت الہی اور اللہ کی نافرمانی۔ یعنی جب انسان قانون شکنی کرتا ہے اور خدائی حکم کی حکمی عدولی کرتا ہے تو سزاؤں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ شیطان نافرمانی سے پہلے اللہ کا بہت بڑا مقرب تھا، لیکن اللہ کا الہی حکم کو بجا نہ لانے کی وجہ سے بارگاہ الہی میں مردود ہوا اور جنت کے عیش و آرام سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے گا، اب میں اس ٹاپک کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ دنیا میں آج تک جتنی بھی قومیں تباہ اور برباد ہو گئیں، چاہے میں مثال دوں، قوم نوح تباہ ہو گئیں، اس کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ اللہ کی نافرمانی کرنا، چاہے وہ گناہ کوئی بھی تھا، لیکن اللہ کے نافرمان قوم تھی تو اللہ نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا۔ اسی طرح قوم ہود کو برباد کر دیا گیا تھا، جس کو ہم قوم عاد بھی کہتے ہیں، تو عذاب الہی میں ان کی گرفت ہو گئی اور ختم کر دیے گئے، دنیا میں نیست و نابود ہو گئے۔ قوم سمود یعنی قوم صالح علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی زلزلوں کی وجہ سے تباہ اور برباد کر دیے گئے، ان کو عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں۔ قوم ہود کو عاد اول کہتے ہیں اور قوم سمود کو عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح قوم شعیب، ان کو بھی تباہ اور برباد کر دیا گیا تھا، جو اپنے ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو بھی تباہ اور برباد کر دیا تھا اپنے عذاب کے ذریعے سے۔ اسی طرح دنیا کی کوئی بھی قوم آپ دیکھیے گا تو ان کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی کرنا۔ آج امت مسلمہ میں بھی آپ دیکھیے گا، ابھی پچھلے سال کی بات ہے، پچھلے سال یا اسی سال کی بات ہے،
जब तुर्की में वो होलनाक और इंतहाई वहशतनाक ज़ल्ज़ला आया था और तुर्की वो अल्लाह के कहर की शिकार हो गई थी, हजारों में मुसलमान वहां नेस्त नाबूद होकर रह गए थे। तो इसी साल की बात है ना वो, या पिछले साल की बात है, जो भी है, लेकिन हम ये बयान कर रहे हैं कि दुनिया में जितने भी कौम तबाह और बर्बाद हो गए, तो सबसे पहली वजह वो है अल्लाह की नाफरमानी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी। दूसरी वजह, आप शायद हैरान होंगे दूसरी वजह पर, कि ये भी अल्लाह के कहर या मुसीबतों की वजह हो सकती है, हमारी परेशानियों की वजह ये हो सकती है। जी, हो सकती है और है, 100% ये वजह है। वो है जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल न करना, जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल ना करना। शायद आप लोग हैरान ही होंगे ना कि ये भी कोई वजह होगी। जब बंदा जुबान का इस्तेमाल नहीं करता है, तो अल्लाह उसको मुसीबतों, परेशानियों, दुखों में मुब्तला कर देता है। जुबान बदनी इंसानी में बज़ाहिर एक छोटा सा उजू है, लेकिन इस्लाम के अंदर इस उजू की बड़ी अहमियत है। अगर इंसान इसका सही इस्तेमाल करे तो वो दुनिया के अंदर भी बहुत से फवायद हासिल कर लेता है और अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन जाता है। लेकिन अगर इस उजू का इस्तेमाल सही तरीके से ना हो सके, तो दुनिया के अंदर भी ये बड़ी बड़ी मुसीबतों और आजमाइशों का सबब बन जाता है, और आखिरत में भी इंसान को उल्टे मुंह जहन्नम में डालने का सबब बन जाता है। ये देखिए, मैं आजमाइश भी बयान कर रहा हूँ और सजा भी बयान कर रहा हूँ, मुसीबत भी बयान कर रहा हूँ। जुबान जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल न करना मुसीबतों और आजमाइशों, दुखों और गमों का सबब होता है। इस ताल्लुक से मैं एक हदीस बयान करना चाहता हूँ यहाँ पर, जो इमाम तिरमिज़ी ने किताब ज़ुहद में रिवायत किया है। अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा अस्बह इब्नु आदम फइन्नल अअदाअ कुल्लहा तुकफ्फिरु लिसान फतक़ूलु इत्तक़िल्लाह फीना फइन्नमा नहनु बिका फ़इन इस्तक़मत इस्तक़मना व इन अअवजजत अअवजजना। तिरमिज़ी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फरमाया कि जब इब्न आदम यानी औलाद आदम सुबह करता है, तो तमाम आज़ा यानी तमाम पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो होते हैं ना, पार्ट्स, ये इंसानी जिस्म के आज़ा जो है होते हैं, वो ताजीमन जुबान के सामने झुकते हैं और कहते हैं कि तू हमारे मुतालिक अल्लाह से डर, ए जुबान तू हमारे मुतालिक अल्लाह से डर। अब देखिए, तमाम जिस्म तमाम यानी सर से लेकर पांव तक तमाम जिस्म जुबान के सामने झुकते हैं सुबह के वक्त। ए जुबान तू हमारे मुतालिक अल्लाह से डर, हम तेरे साथ हैं, अगर तू सीधी रहेगी रहेगी तो हम सीधे रहेंगे, और अगर तू टीढ़ी हो जाएगी तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। अगर जुबान का इस्तेमाल सही होगा तो तमाम आज़ा महफूज रहेंगे, और अगर किसी वजह किसी जगह पर जुबान का गलत इस्तेमाल हो गया तो ये जबरों के अंदर महफूज हो जाएंगी, लेकिन सजा दूसरे आज़ा को भुगतनी पड़ेगी। सहाबा किराम रदी अल्लाह अन्हुम जुबान की बहुत ज्यादा हिफाजत किया करते थे। जैसा कि एक दफा हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु के पास गए, देखा कि अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जुबान पकड़ी हुई थी और उसको खींच रहे थे। तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह आपको माफ फरमाए, इसे छोड़ दो। तो अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि इसने मुझे बड़ी जगहों पर फंसाया है, इसलिए मैं इसको पकड़ कर खींच रहा हूँ, इन्हें सजा दे रहा हूँ। जुबान का इस्तेमाल मसाइब और मुश्किलात के नजूल के असबाब में एक सबब बनता है, जिसको दुरुस्त रखना हर मुसलमान का अव्वल फरीजा है। आप इसकी जो है ना, ये जाहिरी तौर पर इसके मसाइब देख सकते हैं। मसलन अगर कोई बंदा जुबान का गलत इस्तेमाल करता है, मसलन किसी की गीबत कर दी, अब उसको पकड़ लिया जाता है, तो उसे वहां सफाई देनी पड़ती है, फिर न जाने उसे कहां कहां जाना पड़ता है और बड़े बड़े तकलीफों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये भी एक वजह है। जबकि रूहानी एतबार से भी ये बंदा बेकरार, बेचैन और तकलीफों का शिकार हमेशा रहता है, और कभी भी आसूदा हालत में रहता है। और इसके बाद यहाँ पर मैं हमारे पास टाइम है, टाइम खत्म हो रहा है, मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह ताला इसको, या अगर हमारा बस हमें दोबारा करेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आज एक खास क्लास थी, तो मैं इस आखिरी
अपनी बात को मुकम्मल करना चाहूंगा, आप सब सुने। सैयदना अमीर अल-मोमिनीन अली बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरी उम्मत में 14 खसलतें पैदा होंगी तो इस पर मुसीबतें नाजिल होना शुरू हो जाएंगी। पूछा गया कि वो 14 मुसीबत खसलतें क्या क्या है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सरकारी माल जाती मिल्कियत बना लिया जाएगा, नंबर 2 अमानत को माल गनीमत समझा जाएगा, नंबर 3 ज़कात देना बड़ा बोझ बन जाएगा, जुर्माना जैसा लग जाएगा कि मुझे जुर्माना या टैक्स देना पड़ता है ऐसे लगेगा। नंबर 4 शौहर बीवी का मुती बन जाएगा। नंबर 5 बेटा माँ का नाफरमान हो जाएगा। नंबर 6 आदमी दोस्तों से भलाई करेगा और माँ बाप पर जुल्म ढाएगा। नंबर 7 मसाजिद में शोर मचाया जाएगा। नंबर 8 कौम का रजील तरीन आदमी उसका सरबरा बन जाएगा। और नंबर 9 आदमी की इज्जत उसकी बुराई के डर से होने लगेगी। नंबर 10 नशावर अशिया खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल की जाएंगी, यानी ड्रग्स वगैरह इस तरह की चीजें, शराब इस तरह की चीजें। नंबर 11 मर्द रेशम पहनने लग जाएगा। नंबर 12 आलात मौसीकी यानी म्यूजिक को इख्तियार किया जाएगा, बहुत ज्यादा सुना जाएगा, हर जगह पे म्यूजिक होगा। नंबर 13 रक्स सुरूर की महफिलें सजाई जाएंगी। रक्स सुरूर इसको इंग्लिश में डांस कहते हैं। डांस की महफिलें सजाई जाएंगी हर जगह पे। नंबर 14 उस वक्त के लोग अगले लोगों पर लानत करने लग जाएंगे। अगले लोग से मुराद सहाबा किराम, ताबीन और तबा ताबीन, हमारे असलाफ असलाफी उम्मत पर लोग तानो तशनी करने लग जाएंगे। और आज ये हाल है। अब देखिए, लोगों को चाहिए कि अज़ाब इलाही के मुंतजिर रहें। आज सहाबा को बुरा भला कहा जा रहा है दुनिया में, और सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है, सहाबा के बारे में जरहें की जा रही हैं, ताबीन पर जरहें की जा रही हैं, सहाबा के बारे में कहा जा रहा है कि ये लोग गलत गलतियां कर रहे थे। हजरत उस्मान, हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर जरहें कही जा रही हैं, नौजुबिल्लाह मिन ग़ज़बिल्लाह। तो हमें चाहिए कि अज़ाब इलाही के मुंतज़िर रहें, ख्वाह वो सुरुख आंधी की शक्ल में हो। तो हम कहाँ पहुंचे थे? मैं बयान कर रहा था कि अगर उम्मत मुस्लिमा में ये सारी चीजें पैदा हो गई हैं तो फिर उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि वह अज़ाब इलाही की मुंतज़िर रहें, चाहे ये अज़ाब इलाही किसी भी शक्ल में आ जाएं या बंदे परेशान रहें, किसी के पास सुकून की दौलत ना हो। हर किसी के पास सब कुछ हो, दौलतें हों, हर तरह की आसाइशें हों, घर भी हों, गाड़ियां भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उसका दिल सुकून से खाली होता है। और यही मैं आज के दौर के मुसलमानों की हालत देख रहा हूं। मैं अपनी बात कर रहा हूं। याद रहे, मेरा ये दर्स सबसे पहले अपने लिए है, या मैं आपके लिए नहीं बयान कर रहा हूं, मैं अपने लिए ये दर्स बयान कर रहा हूं। मैं अपने दुखों का मदावा ढूंढ रहा हूं, अपनी परेशानियों का मदावा ढूंढ रहा हूं, फिर मैं आपसे मुखातब हूं उसके बाद, और फिर उम्मत मुस्लिमा से मुखातब हूं कि उम्मत मुस्लिमा किन मुसीबतों में आजकल मुब्तला है। और ये ऐसा दर्स है कि ये सिर्फ मैंने कहा ना, एक टॉपिक में एक 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 लेक्चर में ये मुकम्मल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अच्छा, अब देखिए, मैंने 14 गुनाह गिनवाए या 14 खसलतें गिनवाई जो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बयान फरमाई थी। अच्छा, वाज़ेह रहे ये हदीस तिरमिजी में है, अगरचे बाज मुहक्किकीन आज के दौर में इस पर कलाम करते हैं, लेकिन इसका मतन सही है, इसके मतन पर अमल है। अमल तो क्या है, उम्मत मुस्लिमा देख रही है, उम्मत मुस्लिमा ऐसे ही कर रही है जो इस हदीस में बयान किया गया था। बहरहाल, अब यहाँ पर दूसरा टॉपिक है, इसी के साथ इंशाल्लाह मैं ये खत्म करूंगा आज का ये दर्स। हाँ, इस आखिरी बात के साथ, इसी के साथ जो मैंने आज के ये दर्स पहले मीटिंग में खत्म किया है, अब इसी के साथ इससे मिलता जुलता टॉपिक ये है कि अगर तो मुसीबत या कोई परेशानी आए तो उस वक्त हम क्या करें, इस्लामी हल क्या है कुरान और हदीस के तहत। अगर कोई परेशानी आए, वो तो आ चुकी हैं सबके पास सालों से, अब अगर आ चुकी हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना चाहिए उस टाइम। हमारे जवाब अलग अलग होंगे। अगर मैं आप सबसे पूछूं तो आप यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, मैं समझता हूँ कि आप सबके अलग अलग जवाब होंगे, लेकिन मैं आपके जवाब नहीं लेना चाहूंगा इस टाइम। ये भी काफी तवील मौजू है कि अगर तो मुसीबत, कोई परेशानी, कोई दुख आए
تو قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں اس ٹائم کیا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں کیا سکھایا ہے، جس اللہ نے وہ مصیبت وہ آزمائش ہم پر ڈالی ہیں، تو وہ اللہ ہمیں کیا کہتا ہے، کیا کیسے رہبری کرتا ہے، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس وقت کیا گائیڈنس، کیا رہبری کرتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو اس ٹائم تم کیا کرو گے۔ تو انشاءاللہ اس بات کو ہم کسی دوسرے درس میں جب تربیتی کلاس ہوگی تو اس ٹائم انشاءاللہ تعالی اسی ٹاپک کو مکمل کیا جائے گا کہ اگر تو اب مصیبت آ گئی ہے، آزمائش عذاب ہی آ گیا ہے، تو ہمیں اس ٹائم کیا کرنا چاہیے۔ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر تو آزمائش ہے، آزمائش میں تو اللہ ہی اسے باہر نکالتا ہے، تو اگر عذاب ہے، اللہ کی طرف سے قہر نازل ہوا ہے، تو پھر اس بندے کو بھی کیا چاہیے کہ وہ اسے کیسے باہر نکلے۔ اکثر لوگوں کے پاس راستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خودکشی کر لیں، سوسائڈ کر لیں۔ نہیں، یہ کوئی اس کا حل نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا قہر ہوتا ہے، یہ پہلے قہر سے بڑا قہر ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بے سکونی ہے اس کے پاس، وہ تو ایک الگ قہر تھا اس کے پاس۔ اب اگر اس بندے نے سوسائڈ کرنا چاہا، خودکشی تو پھر اسے جہنم بن جاتا۔ تو ہمیں بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم سوسائڈ کر لیں۔ ہاں، اس خالق و مالک پروردگار نے ہمارے سامنے 10 راستے رکھے ہیں، 20 راستے رکھے ہیں کہ میرے بندو، جب میری طرف سے تم پر چاہے آزمائش آ جائے یا میری طرف سے کوئی قہر آ جائے، تو میں نے تمہارے پاس اپنا محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، جو تمہارے لیے کیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے تمہارے پاس۔ تو اللہ کے بندوں، میں نے سب سے زیادہ مصیبتوں میں اگر کسی کو مبتلا کیا ہے تو میں نے اسی محبوب پیغمبر کو مبتلا کیا ہے۔ آپ سب کی تسلی کے لیے ایک حدیث بیان کرنا چاہوں گا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے جو کہ سنن دارمی میں موجود ہے۔ مجھے تو اس حدیث نے ہمیشہ دلاسا دیا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اس حدیث نے مجھے ہمیشہ دلاسا دیا ہے، ہمیشہ تکلیفوں سے باہر نکالا ہے۔ وہ حدیث ہے کہ فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت پہنچ جائے، فَلْيَذْكُرْ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت پہنچے، فَلْيَذْكُرْ مُصِيبَةٌ بِي، تو اس وقت تم میری امتیوں کو چاہیے کہ اس وقت تم میری مصیبت کو یاد کرنا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس ٹائم میری مصیبتوں کو یاد کرنا، گویا کہ تم اپنی مصیبتوں کو بھول جاؤ گے۔ اللہ، آپ نے اتنے عظیم محبوب پیغمبر کو بھیجا ہے جو کہ رحمت للعالمین ہیں، جو کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم تھے، سب سے محبوب، سب سے اعلیٰ، سب سے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت پہنچے اللہ کے بندو، تو اس وقت اسی محبوب پیغمبر، اسی رحمت للعالمین پیغمبر کو یاد کرنا، تم اپنی مصیبتوں، اپنی دکھوں کو بھول جاؤ گے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بیان فرماتے ہیں۔ اور دوسرا نقطہ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ میں نے کہا نا کہ اگر مصیبتیں آئیں تو ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے، کرنے کے کام ہمارے پاس کیا ہونے چاہیے۔